बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत आपसे शेयर करते हैं, अहम खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये कि आप पाकिस्तान में आज ईद का चांद नज़र नहीं आया। ईद का चांद नज़र भी नहीं आया और इलेक्शन का चांद भी नज़र नहीं आया। दोनों चांद जो हैं वो अटक गए हैं। लेकिन ईद का चांद तो आज हर सूरत में नज़र आ ही जाएगा। आज आपका आखिरी रोज़ा है और आखिरी रोज़े आप पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान के लिए दुआएं करें, आखिरी रोज़े को गनीमत समझें, अल्लाह ताला की नेमत समझें और दुआएं करें अल्लाह ताला पाकिस्तान को अच्छी लीडरशिप, हर शोबा है ज़िंदगी में अच्छी लीडरशिप अता करे और ऐसी लीडरशिप जो कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचे, पाकिस्तान के मफादात के लिए सोचे, अपनी चमड़ी और दमड़ी अपने मफादात के लिए ना सोचे। ऐसी लीडरशिप आपको फराहम करे अल्लाह ताला। और हम सब में उसी की आफियत है, पाकिस्तान की भी उसी में आफियत है, हमारे इदारों की भी, हमारे तमाम शुबहाए ज़िंदगी की आफियत इसी में है कि हमें अच्छी क़यादत नसीब हो और अच्छी क़यादत होगी, अच्छे फैसले करेगी तो ही देर रस असरात उसके मुरतब होंगे। लिहाजा आप आज के रोज़े को इसी एतबार से बहुत ही अल्लाह ताला की नेमत समझें और सारा दिन आप दुआएं करते रहना और आखिरी रोज़े के इफ्तार से पहले भी दुआएं करना। ये बिल्कुल ठीक है कि 29 का जो चांद है उसमें बड़ा थ्रिल होता है, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन 30वां जो रोज़ा है वो भी अल्लाह ताला की नेमत होती है और ये कभी कभी आता है। बहरहाल मेरी जो ईद है वो आज हो जाएगी क्योंकि चांद नज़र आ चुका है सऊदी अरब में, यूएई में। तो हमारी ईद आज है और इंशाअल्लाह आज हम ईद नमाज भी पढ़ेंगे और दुआएं भी करेंगे। आखिरी रोज़ा अफ्तार हो चुका और आखिरी रोज़े की अफ्तारी के बाद हमने दुआएं शाएं भी की हैं, अल्लाह ताला से मदद मांगी है। तो बहरहाल जी हम सब जहाँ जहाँ भी हैं एक दूसरे के लिए दुआ गो हैं, खैर वाफियत की दुआ करते हैं। तो सबको एडवांस ईद मुबारक, लेकिन मैं कल आपको बाकायदा तौर पे ईद मुबारक कहूँगा। तो अब बढ़ते हैं ख़बरों की तरफ। कल बहुत ही अहम तरीन मुकदमा था और इस मुकदमे की समाअत हुई और बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है पस पर्दा। बज़ाहिर कुछ भी आप कहते रहें, लेकिन पस पर्दा बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं और तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हो गई हैं, तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं कि एक ही दिन इंतखाबात करवाए जाएँ। अब एक सिर्फ पार्टी रह गई है, एक पार्टी रह गई और वो है मौलाना। अब मौलाना साहब जो हैं वो डटे हुए हैं और मौलाना साहब को अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं, मौलाना साहब को ख़ास तौर पे मौलाना साहब को बताता हूँ कि उन्हें अब इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी रीज़न है कि तमाम बड़े राज़ी हो चुके हैं, तमाम छोटी जमातें भी राज़ी हो चुकी हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुत्तहिदा अक़वामी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान BNP मैंगल और इस तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी, सब की सब जमातें, जमात इस्लामी सब मुत्तफ़िक हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी सब के सब ऑन बोर्ड हैं। अब रह गई है सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज़ कैंप, मरियम कैंप और नवाज़ कैंप, ये रह चुका है। अब इस पे मौलाना साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब को सोचना चाहिए, बजाय इसके कि धमकियां दें अदालतों को। धमकियां देने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोर्ट ऑर्डर पहले मैं पढ़ कर सुनाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि पीछे हो क्या रहा है। क्योंकि इनका ख्याल था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हम गुगलियाँ शुगलियाँ करवा के, चिकनी चुपड़ी बातें करके हम 14 मई का इलेक्शन जो है वो एक दफ़ा सस्पेंड करवा लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े किया है, उस फुल बेंच ने जिसके सामने ये पेश हुए थे, उन्होंने कहा है कि 14 मई का इलेक्शन आगे नहीं जा सकता। वो तो पंजाब का इलेक्शन तो 14 मई को होना ही होना है। आज फिर एक अपने हुक्म में एक बात लिखी है उन्होंने और वो साबित कर रही है कि ये 14 मई का इलेक्शन हर सूरत में होगा। सिर्फ एक सूरत में वो पोस्टपोन हो सकता है, अगर चंद दिन के अंदर अंदर यानी कि 27 को कोर्ट रूम में आके स्टेटमेंट दे दिया जाए कि जी हम फलां तारीख को कौमी असम्बली तोड़ रहे हैं, सिंध असम्बली तोड़ रहे हैं, बलूचिस्तान असम्बली तोड़ रहे हैं, ये असम्बलियाँ तोड़ के हम फलां तारीख को इलेक्शन करवा रहे हैं। ये अगर हो जाए तो 14 मई का इलेक्शन रुक सकता है, अदरवाइज ये इलेक्शन नहीं रुकना। सुनिए क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आज का कल का हुक्म है वो क्या कहता है। उसकी वजह है कि सब कुछ हो रहा था, पहले हुक्म सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। उन्होंने कहा जी कि कल का जो हुक्म था हमारा 19/4 का, उसके मुताबिक जो जवाब दहिंदा 1 और 2 के नुमाइंदे और तमाम सियासी जमातों की सीनियर क़यादत जो है, जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी गई थी और वो अपनी अपनी जमातों की नुमाइंदगी करते हैं, हमें इस मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए आज अदालत में मौजूद थे। इनकी जमातें कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए एक ही तारीख तय करने के लिए सियासी मुज़ाकरात कर रही हैं। क्योंकि यही कुछ पिछला व्लॉग सुन लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यही कुछ कोर्ट रूम में कहा गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जानिब से मिस्टर फारूक एच नायक, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट
PDM کے اتحادی شراکت داروں کے اندر اس طرح کے مکالمے کے انعقاد کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان مذکورہ اسمبلیوں کے بیک وقت عام انتخابات کے انعقاد کے لیے متفقہ تاریخ پر پہنچنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے ملاقات کریں گے۔ خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا کہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے پیش ہوئے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے دیے گئے بیان کی تائید کی۔ انہوں نے قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے بیک وقت انعقاد کے لیے تاریخ پر پہنچنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنی پارٹی کی رضامندی کا اظہار بھی کیا۔ مسلم لیگ نواز بھی راضی ہو گئی۔ قمر زمان قاہرہ پیپلز پارٹی کے لیے، انجینئر صابر حسین قائم خانی MQM اور طارق بشیر چیمہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے لیے، اور بلوچستان عوامی پارٹی کے لیے جناب اسرار اللہ تارین اور BNP مینگر کی جانب سے سردار ریاض صادق پیش ہوئے، اور انہوں نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا اور اس فیصلے کی تائید کی۔ اور جناب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کا علیحدہ سے چیپٹر ہے، علیحدہ سے وہ ہے پیراگراف 5 میں اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا جی جناب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نائب صدر پاکستان تحریک انصاف نے بھی عدالت سے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ سیاسی ماحول اور مزاج کے بارے میں ان کی پارٹی کی بدگمانیوں کے باوجود اور ان کی پارٹی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین 1973 کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا پاکستان تحریک انصاف سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ، انہوں نے کوئی پریشر نہیں لیا، کوئی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئے کہ جناب سارے سیاسی قائدین آ گئے ہیں، خوش گپیوں میں مصروف ہیں، جفیاں ڈال رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی لوز بال کروا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا ہماری جماعت جو ہے وہ 1973 کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے تاکہ اس کے انعقاد کے لیے ایک متفقہ تاریخ پر بات چیت کی جا سکے۔ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات بھائی وقت ہوں گے، تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مذاکرات کا عمل کھلا ختم نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کو اوپن ہی چھوڑ دینا چاہیے یہ ان تمام لوگوں پہ، ورنہ تو یہ آپ کو پتہ کھلاڑی ہیں پرانے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اسے انتخابات میں تاریخ کی سازش میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے جس سے ان کی جماعت کا خدشہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے عمل کو ایک ٹائم فریم کے ذریعے ریگولیٹ کیا جانا چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے نتائج کو تیزی سے پورا کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے 14/5 کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے عدالت کے فیصلے کی تعمیل کی جائے گی۔ یہ ان کا بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے راز کیا تھا۔ سراج الحق صاحب بھی پیش ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح کا کہا۔ انہوں نے کہا ایک فرض ہے کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ 1973 کا آئین جمہوری حکومت کے ذریعے ہمارے سیاسی ڈھانچے کی ناگزیری بنیاد بناتا ہے جس کے لیے انتخابات ناگزیر ہیں۔ ان کے بقول الیکشن صرف سیاسی جماعتوں کا نہیں بلکہ پوری قوم کی مرضی کا معاملہ ہے۔ دنیا بدل رہی ہے اور پاکستان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی مکالمے کے لیے ضروری ہے کہ تمام شرکا اپنے اپنے موقف کے بارے میں لچک دار ہوں اور فریقین کے نقطہ نظر کو انا یا غرور کا نشانہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ٹائم فریم تجویز کیا جس کے تحت 2 اہم واقعات کا حساب لیا جانا چاہیے۔ پہلا مئی میں گندم کی کٹائی ہے اور دوسرا حج کا موسم ہے۔ ان کے مطابق عام انتخابات اس کے فوراً بعد کروائے جا سکتے ہیں، یعنی کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں یا جولائی کے دوسرے ہفتے میں یہ انتخابات انہوں نے کہا ہو سکتے ہیں۔ گندم کی کٹائی بھی کٹ جائے اور اس کے بعد گندم کی کٹائی کے بعد حج بھی ہو جائے، تو یہ 2 باتیں، کیونکہ اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 10 جولائی سے آگے 10 اور 15 جولائی کے درمیان میں ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جائے گا تقریباً 20 جولائی سے، تو اس لیے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ الیکشن کی ڈیٹ یہی بنتی ہے۔ اس کے بعد یہ پیراگراف 7 ہے، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے بیک وقت انعقاد کے حوالے سے تمام بڑی سیاسی جماعتیں نمائندگی کرنے والی ملک کی سیاسی قیادت کے مثبت بیانات سننے سے یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ انتخابات کی تاریخ پر جلد متفق ہو جائیں گے۔ بعد میں تاہم عدالت یہ جان کر بھی متاثر ہوئی کہ تمام سیاسی رہنماؤں نے پاکستان کے آئین کے لیے اپنی وفاداری کا اثبات کیا اور جو سپریم کورٹ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر سیاسی بات چیت تمام شکایات کو دور کرنے کے لیے پھیلتی ہے تو یہ ایک طویل عمل کا ہونے کا امکان ہے اور اس کے لیے صحیح فورم سیاسی میدان اور سیاسی ادارے ہیں۔ تاہم ہمیں ان مذاکرات میں کوئی تحفظات نہیں ملے جو صرف ایک مخاطی ایجنڈے پر مرکوز تھے، یعنی قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے انعقاد کی تاریخ کا اتفاق کے رائے سے تعین، جو کہ ایک آئینی اور قانونی سوال ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے نتائج کو تیزی سے حاصل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو تیزی سے حاصل کیا جانا چاہیے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ 4/4 کو کی آئینی پیٹیشن 4/4/2023 کی جو آئینی پیٹیشن ہے اس میں نمبر 5 میں ہمارے فیصلے نے پہلی پنجاب صوبائی اسمبلی کے انتخابات 14/5 مقرر کر دی ہے۔ وہ فیصلہ موجود ہے اور اس لیے اس
کا جو فیصلہ ہے آئین کے اس فیصلے پر عمل درآمد کے بارے میں انہوں نے کہا ہے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کے بارے میں دوبارہ ایک الگ سے پیراگراف آ گیا. انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 189 اور آرٹیکل 190 کے تحت ملک کے تمام عدالتی اور انتظامی حکام کے لیے فیصلہ لازم ہے، لہذا تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی پہلی میٹنگ آج ہونے کی تجویز کو عدالت نے سرا اور خیر مختم کیا. عدالت نے کیس کی سماعت شام 4 بجے تک ملتوی کی، یعنی کہ ان کو مشاورت کا موقع دیا تھا. اس دوران مشاورت ہوتی رہی، بات چیت ہوتی رہی، لیکن چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے تھے اور ان کو نواز شریف صاحب سعودی عرب سے بیٹھے ہدایات دے رہے تھے، مریم صاحبہ دے رہی تھیں، لہٰذا وہ تینوں لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو اگر انہوں نے ان کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ کو بتایا کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں. جے یو آئی وہ مانگتی ہے کہ اگلے سیٹ اپ میں ہمارا حصہ کیا ہوگا. اٹارنی جنرل پاکستان کو ہدایت کی کہ وہ آج چیمبر میں اس معاملے میں ہونے والی پیش رفت کی رپورٹ دیں. اس کے بعد اٹارنی جنرل نے مسٹر فاروق ایچ نائک کے ساتھ آئے، وہ یعنی کہ فاروق ایچ نائک اور اٹارنی جنرل صاحب چیمبر میں گئے. چیمبر میں جا کے عدالت کو بتایا اور پی ٹی آئی کے ایک سینئر افسر کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہو گیا، عید الفطر کی چھٹیاں ہیں، لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے گھروں میں اور ان سے رابطہ اس طرح سے نہیں ہو رہا، اس لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں. تو عدالت نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ 26/4 کو ایک میٹنگ بتایا گیا کہ فاروق ایچ نائک نے اور اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 26 تاریخ کو عید کے بعد ایک میٹنگ ہے سیاسی قائدین کی، تو اس وقت تک ہمیں موقع دے دیں. تو سپریم کورٹ نے 27 تاریخ تک سماعت ملتوی کر دی کہ 27 کو آ کے ہم یہ مقدمہ دوبارہ سنیں گے اور 26 تاریخ کو جو بھی پیش رفت ہونی ہے وہ ہمیں آگاہ کر دیجیے گا 27 کو آ کے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 189 اور 190 کے تحت جو پنجاب کا الیکشن ہے 14 مئی کا، اس پہ سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے لیے تمام پر لازم ہے اور تمام پابند ہیں، تمام محکمے کا وہ سول ہے، عسکری ہے، سب کے سب، لہٰذا اس کو آگے نہیں کیا جائے گا. اب آتے ہیں جی ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب سپریم کورٹ نے ٹائم دے دیا اور مشاورت شروع ہو گئی، تو مشاورت کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ آج ہی تو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور فیصلہ تو ہمارا ہے کہ ہم نے الیکشن ایک دن کروانا ہے اور قبل از وقت کروانا ہے، اور اسمبلی بھی توڑنی ہے، قومی اسمبلی بھی، بلوچستان اسمبلی بھی، سندھ اسمبلی بھی توڑنی تو ہے. لیکن یہ اگر ہم یکدم آج سب کچھ کر دیں گے تو اس سے اچھا تاثر نہیں جائے گا، اور ایسا لگے گا کہ تمام کے تمام جو حکمران اتحاد 14 جماعتیں جو ہیں وہ بالکل غیر متعلق ہو گئی ہیں اور یہ سارا کچھ. تو اس لیے فیس سیونگ کے لیے اور اندر جو تھوڑا بہت ایک پولیٹیکل پریشر ہے اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرنے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیں اور 26 تاریخ کو سیاسی قائدین بیٹھیں گے، کیونکہ بات آ چکی ہے ادھر ایک کورٹ روم میں جو بات کی گئی تھی کہ سب متفق ہیں، اور سراج الحق صاحب نے تاریخ بھی دے دی اور اس کا ذکر بھی کورٹ میں کر دیا، اور کورٹ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ لمبا نہیں کھینچنا، اگر جو کچھ ہونا ہے، اگر تو ایک دن تاریخ الیکشن کروانے ہیں تو ویل اینڈ گڈ آئیں اور آ کے بتائیں. اس کا مطلب ہے کہ بھائی بتائیں کس تاریخ کو الیکشن کروانا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی پھر فار ایگزامپل جولائی کا مڈ ہے، 15 جولائی کو اگر الیکشن ہونا ہے، جو کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے آگے محرم الحرام آ جائے گا. اگر 14-15 جولائی کو الیکشن کروانے کے لیے ساری جماعتیں تیار ہیں تو یہ آج ہو چکا ہے اپریل کا مہینہ ختم ہونے والا ہے. اگر مئی میں بھی اسمبلی توڑتے ہیں تو مئی اور جون، اور اس کے بعد 54 دن آپ کو درکار ہوتے ہیں، 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں، تو آلموسٹ کوئی 60 دن کے بعد یہ الیکشن کی تاریخ آ جائے گی. مئی اور جون 2 مہینے مل جائیں گے اور جولائی میں الیکشن ہو جائیں گے، تو 60-70 دن کے بعد الیکشن ہو جائے گا، 90 دن سے پہلے جو الیکشن کروانا ہے. اس لیے اور یہ ہے معاملہ. کچھ اور بھی تھا، کچھ جو میڈیا ہاؤسز ہیں، جو دانشوران ہیں، جو سمجھتے تھے کہ نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان بس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ہم کھا پی جائیں گے، آنریبل ججز کو بھی کھا پی جائیں گے، تو وہ جو چوری سینہ زوری وہ سب کچھ چل رہا تھا اس پہ اب معاملہ رک گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے تمام ٹکٹس ایشو کر دیے ہیں اور انہوں نے اس بارے میں بھی بہت کمال کا مظاہرہ کیا. انہوں نے ٹکٹس ایشو کر کے تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو 14 مئی کو الیکشن ہو اور ٹکٹ ہولڈر کے پاس جو ہے ان کا بلے کا نشان نہ ہو. مسلم لیگ نواز نے ٹکٹس ایشو نہیں کیے، اس کی ایک اور وجہ ہے، میں آپ کو پھر بتاؤں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.